देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये गाना बहुत ही वायरल हो गया था जब मोहम्मद अली सतपारा गुम गए थे पहाड़ों में, और ये गाना फिर बाद में अली ज़फ़र ने भी गाया, ओरिजिनली शान ने गाया है ये गाना। लेकिन बहरहाल आज मैं आपकी मुलाकात किसी सिंगर से नहीं करवाने वाली। वेलकम टू दिस ट्रैवल शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन वजूहात की जिनकी वजह से बहुत से फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। थोड़ा सा सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन आप महसूस ज़रूर होंगे उन पहाड़ों से, उन ग्लेशियर से और उन वादियों से। बात हम करने जा रहे हैं, चूँकि पिछले 3 एपिसोड्स में मैंने जिक्र किया और बलूचिस्तान की आपको सैर भी करवाई, बलूचिस्तान के लोगों से भी मिलवाया, जिसकी हैप्पी एंडिंग भी हुई एट दी एंड। शुरू में कैसे हमने जाके मेडिकल कैंप्स किए, फ्लड रिलीफ का काम किया, मेडिकल रिलीफ का काम किया, लेकिन एट दी एंड हमने कुछ लोगों के लिए छत भी मुहैया की। सैलाब की बात हुई, और सैलाब के दिनों में आपने यकीनन मीडिया में क्लाइमेट चेंज का वर्ड सुना होगा कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में उतना हिस्सा नहीं है जितना कि उसमें डिज़ास्टर आया, जबकि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ज़्यादा हिस्सा है इस क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज का हम क्यों ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर, पाकिस्तान पर क्यों, इसकी रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आज हम उन वजूहात पे बात करेंगे, और क्या उसकी मिटिगेशन के लिए कुछ हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी बात करेंगे। और मैं आपको ग्लेशियर्स की दुनिया में लेकर चलूँगी। और आप जान ही गए होंगे पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की दुनिया कौन सी है। GB, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ग्लॉफ, इज़ अ फिनोमेना। पाकिस्तान में क्यों क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसकी रीज़न ये है कि आर्कटिक्स पोलर रीजन के बाहर जो सबसे ज़्यादा आइस यानी कि ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। एक एक वादी में 100 से ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिसकी ये कुदरत ने एक तरह से हमें नवाजा है इतने पानी से, इतनी बर्फ़ से। कहते थे एक दौर में, हम सुनते थे कि नए दौर में जंगें जो हैं वो पानी पर होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से पुराने दौर में भी जंगें जो हैं पानी पर हुआ करती थी, क्योंकि जहाँ पे भी दरिया के किनारे, जहाँ बस्तियाँ आबाद ही पानी के किनारे पे होती थी। और अगर आप मंगोलिया में और दूसरे रीजन्स में अगर देखें तो बहुत सी जगहों पे या डेजर्ट के इलाकों में भी देखें तो लड़ाई झगड़े एक कबीले के दूसरे से पानी के सोर्स पे होते थे। हमें जहाँ कुदरत ने इतना नवाजा इतने पानी से और पानी के सोर्सेज से जो कि ग्लेशियर्स हैं, लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं आउटसाइड द पोलर रीजन, तो उनका इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा हम ही पर होगा। अगर 1 डिग्री या आधा डिग्री भी टेम्परेचर में फ़र्क आता है, दुनिया में वार्मिंग होती है या पाकिस्तान में होती है, तो उससे ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके एक लेक की फॉर्म, और जब वो लेक आउटफ्लो करती है तो उससे फ्लडिंग होती है, उससे लैंडस्लाइड्स होती हैं, उससे फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं। और वो पानी ज़ाहिर है कि सारा साउथ की तरफ चलता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मेरे इस विज़िट में मेरी मुलाकात हुई ग्लॉफ प्रोजेक्ट के, नाम लेना चाहूँगी मैं, ग्लॉफ 2, जो कि GB और KP के 16 वैलीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके रशीद साहब जो हैं इसके लीड पर्सन, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मुलाकात भी बहुत ही खूबसूरत जगह पे हुई, देवसाई प्लेटो पे। और देवसाई प्लेटो जो कि दुनिया का 2nd हाईएस्ट प्लेटो आफ्टर तिब्बत जो है वो पाकिस्तान में है, लैंड ऑफ द जायंट भी इसको कहा जाता है। तो चलिए आपकी मुलाकात रशीद साहब से करवाते हैं, और उसके साथ ही साथ बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के इश्तियाक हुसैन जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाते हैं वहाँ पे, प्रोफेसर इश्तियाक हुसैन से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। I am here at the 2nd highest plateau in the world, that is Deosai, that has very vulnerable and fragile environment and ecosystem, as we all know, with very unique flora and fauna. I met these gentlemen en route to Chaucer Lake, and they are working on disaster management and the global warming and all these issues and glacial meltings. So they will tell more about their project and how they are working on it and what they have achieved so far and what are their challenges. जी अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है ये हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए है, वहाँ पे कनाडा में टोरंटो 360 TV।
تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ زیادہ کریں. باہر سے جو لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر وہ اویئر ہوتے ہیں انوائرمنٹ کو لے کر, لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. تو پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف اور بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور چلیں جی, تھینک یو سو مچ آپ کا. اسی طرح کے ہم کہیں کہ ڈیزاسٹر کے اندر یا ہم جو ہے ایسے پلیٹو پہ ہم ملیں جہاں پہ ونٹرز میں یہاں پہ سنو فال اور اس طرح کی چیز. میرا نام رشید ہے اور میں یہاں پہ گلوف 2 جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ان گلگت بلتستان اینڈ کے پی, تو اس پروجیکٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں جو 2017 سے لے کے 2024 تک یہاں پہ ہم ایگزیکیوٹ کر لیں گے. اور اس کی ایگزیکیوشن پورے گلگت بلتستان میں نہیں ہے بلکہ ہم 16 ٹارگیٹڈ ویلیز ان جی بی اور 8 ٹارگیٹڈ ویلیز ان کے پی جس پہ ہمارے انٹرونشنز ہوگی. انٹرونشن بیسیکلی ہم یہاں پہ HVRA کرتے ہیں, ہیزرڈ ولنریبلٹی رسک اسسمنٹ, اور GIS میپنگ جس کے بیسز پہ ایریاز کے ولنریبلٹیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ ہمارے پاکستان میں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے کسٹوڈین ہیں آپ کے میٹ ریلیٹڈ جتنے اکوپمنٹس ہیں. تو بیسیکلی اسسمنٹ انہوں نے کی ہے. انہوں نے ہمیں 16 ویلیز دے دی ہیں جہاں پہ آپ ابھی بلدستان سے آ گئے ہیں. بلدستان پہ ہمارے پاس 4 ویلیز ہیں. ابھی آپ پستور چلے جائیں گے وہاں پہ ہمارے پاس 2 ویلیز ہیں. تو یہاں کے 5 ویلیز اور یہاں کے 2 ویلیز پہ ہم کام کر رہے ہیں 7. باقی ہر ڈسٹرکٹ کے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹس جن میں 16 ویلیز پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ میرے پاس جو بلدستان میں اس وقت شگر ویلی, آپ لوگوں نے شگر ڈسٹرکٹ کو دیکھا ہوگا, شگر ڈسٹرکٹ میں 110 گلیشیئرز ہیں. اب ان کی ولنریبلٹی وہاں پہ شگر میں ایک ویلی کو یا ایک گلیشیئر کو ہم دیکھ رہے ہیں, ارندو گلیشیئر کو, جو وہاں پہ سپانٹک پیک کی طرف چلا جاتا ہے, اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ابھی تک 109 جو گلیشیئرز ہے وہ ابھی تک یہاں پہ ہم نے ڈیل نہیں کیا, اس کو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا. اب کر ہم کیا رہے ہیں, ہم کمیونٹی کے ریزیلینس کو ہم انہانس کر رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے تھرو ان کو ٹریننگز دینا, وہاں پہ سٹرکچرز بنانا. بیسیکلی اس کا جو گلوف 1 چلا ہے وہ UNDP نے خود ایگزیکیوٹ کیا ہے. اب یہاں پہ گورنمنٹ لائن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے اٹھا لیا ہے, جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, جس میں یونیورسٹی آف بلدستان, کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, دین ہمارے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرونشنز میں تھوڑا سا کریں اس گے. میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ جو لے مین ہے ایک سادہ زبان میں جی. اگر ہم کہنا چاہیں کہ گلیشیئرز کو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہے ہیں اور پھر جو فلڈنگ ہوتی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس سے نیچے کمیونٹیز جو ہے امپیکٹ ہوتی ہیں. جی جی. تو ایک تو پریونشن کی بات آ گئی, انٹرونشن کی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کے گلیشیئرز کیا یہاں پہ گلوبل وارمنگ ان کو افیکٹ کر رہی ہے, اور اگر اس سے جو فلڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں کس طرح سے آپ ایجوکیٹ, کیا کمیونٹی میں کیا. جی جی, یہاں پہ گلگت بلتستان میں کچھ ایریاز میں آپ کے گلیشیئر سائز ہے وہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے وہ ریڈیوس ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے گلوبل وارمنگ کے ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں ان کے اوپر. اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے انٹرونشنز کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے انٹرونشنز اس طرح ہے کہ ہم مائکرو انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے تھرو پلانٹیشن. اور دوسرا جو ہے ہم کمیونٹی میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گریزنگز کو یا ان کے جو جس طرح ہماری ادھر گھاس چرائی کہتے ہیں, گھاس چرائی اس ایریا میں کم کریں چونکہ اس کے بھی امپیکٹس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ہم ان کو اویئر کرتے ہیں. اسکولز میں ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ تاکہ اسکول کے بچے اس ایریا کو گندا نہ کریں, اس ایریا کے جو پولیوشن ہے اس کو وہ اٹھا لیں اور اپنے جو رسپانسبلٹی سمجھیں کہ یہ گلیشیئر ان کے جنریشن کے لیے ہے. جی جی, اس کی آنرشپ لیں اور اپنے جنریشن تک اس چیز کو وہ دے سکیں. تو بیسیکلی یہ ہمارا کام. اچھا, بس جاتے جاتے صرف یہ بتائیے کہ اس سب سے آپ کو, چونکہ آپ 10-15 ایک سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو کچھ آپ کو اس کا اب اثر نظر آنا شروع ہوا ہے یا اٹس اے لانگ روڈ ٹو گو؟ ابھی تک تو اتنا نہیں ہے چونکہ ہمارا جو انٹرونشن ہے اس کو بھی ابھی 2 ہی سال ہو گئے. لیکن فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی اسٹڈیز ہم کر رہے ہیں تھرو یونیورسٹی آف بلدستان یا KIU کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تھرو یا دوسرے اسٹڈیز ہمارے ہو رہے ہیں, اور جو ہم جس طرح پلانٹیشن ڈرائیوز کو ہم چلا رہے ہیں
اویئرنیس ہم دے رہے ہیں، اس سے ہم کانفیڈنٹ ہے کہ فیوچر میں جو انٹرونشن ابھی ایک بندے کو پتہ ہے تو وہ 10 تک چلا جائے گا اور رسپانسبلٹی آن کر لیں گے یہاں کے لوکل لوگ. اب رسپانسبلٹی آن کرنے کے لیے ہم نے ان کو آنرشپ دینی ہے. آنرشپ پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو ہم اسٹرینتھن کریں کمیونٹیز کو، کہ وہ اپنے ڈیزاسٹرز کو خود ڈیل کر لیں، وہ اپنے ڈیزاسٹرز کے جو ہیزرڈز ہیں ان کو پتہ چلے کہ کون کون سے. جی جی. سو فرسٹ تھنگ از ٹو ایجوکیٹ اینڈ اویئرنیس اینڈ دین یس، ان کے اندر ریزیلینسی ہم جی اس کو ہم انہانس کر لیں تاکہ وہ خود اپنے ڈیزاسٹرز کو ڈیل کریں. زبردست، تھینک یو سو مچ. اور ہم آپ سے اس کے اوپر فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اشتیاق حسین ہے. میں بلتستان یونیورسٹی میں فیکلٹی ہوں انوائرمنٹل سائنس میں. ریسرچ کی اگر ہم بات کریں گے تو گلگت بلتستان گلوبل وارمنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسٹ ایگزامپل ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کے انڈیکیٹرس ہیں ان دی فارم آف گلیشیئر، وائلڈ لائف اور ایز ویل ایز فارسٹیشن. سو ریسرچ کے لیے یہ ایریا اور یہ زون بیسٹ ہے دنیا کے لیے کہ کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کے لیے اور گلوبل وارمنگ کو سمجھنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اپنی چونکہ آپ ینگر جنریشن کو بھی آپ اس میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے دس از ہاؤ یو پریپیئر دیم فار فیوچر. ہمارے پاس یہاں پہ صرف چند چیزوں کی کمی ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی کی. ہمارے یوتھ کے اندر بھی انتھوزیزم ہے، شوق ہے ریسرچ کا، کلائمیٹ چینج کو انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیب کی، کولیبریشن کی. تو ہم یہاں پہ ابھی انیشیلی اسٹارٹ ہوئی ہماری بلتستان یونیورسٹی. وی ٹرائی اوور بیسٹ کہ ہم کولیبریشن بنائیں ہم چائنا سے اور ریسٹ آف اور جو کنٹریز ہے جو کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو کیونکہ اسی میں جب آپ کے پاس انسٹرومنٹس ہوں گے، پھر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، پھر آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا اور وہ پھر ڈیٹا آپ کو بتائے گا کہ ایکچوئل پکچر کیا ہے. جی، تو آپ نے رشید صاحب کی گفتگو سنی اور اشتیاق حسین کی گفتگو سنی گلوف سے ریلیٹڈ. آپ یقیناً آج بہت اویئر ہو گئے ہوں گے پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے اور گلیشیئر سے متعلق. گلیشیئرس کی وادی میں اب آپ کو میں لے کر چلتی ہوں. ابھی تو ہم سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ان دا ورلڈ اینڈ ہائیسٹ پلیٹو ان پاکستان، وہاں سے آپ کی بات چیت کروا رہے تھے ان لوگوں سے. لیکن اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں گلیشیئرس کی دنیا میں، یعنی ہمالائن ریجن میں، اور ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر امتیاز سے. تو سنیے امتیاز کے پاس کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو یہ تریشنگ ویلی، یہ جو گلاف منگا پروت میں، یہ ہماری گلاف 2 کی سلیکٹڈ ویلی ہے. یہاں پہ گلاف کے ایونٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے گلاف کس کو کہتے ہیں ہمارے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ. یہ گلیشیئر کے اندر جھیلیں پھٹنے کی وجہ سے فلڈ آتا ہے، تو اس کو ہم گلاف کہتے ہیں، گلاف کا فینومینا. تو ہمارے یہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے گلاف 2 GB اور کے پی میں. تو وہ اس کی سلیکٹڈ ویلی ہے یہ تریشنگ. تو اس کے تھرو ہم یہاں پہ مطلب میٹیگیشن میئرز کر رہے ہیں لوگوں کو سیف کرنے کے لیے. اس کے تھرو ہم یہاں پہ میٹیگیشن پروٹیکٹیو بنس بنائیں گے. اس کے فورسٹریشن کا سب سے مین جو وجہ ہے وہ ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے، یہاں پہ مطلب فلڈس کی وجہ. تو ہمارے گلاف پروجیکٹ کے تھرو اس کو ہم فورسٹریشن سلوپ اسٹیبلائزیشن اینڈ میٹیگیشن میں یہ 3 کمپوننٹس اینڈ کمیونٹی اویئرنیس، یہ 3-4 چیزیں ہم کر رہے ہیں. مطلب ہم اس ڈیزاسٹر کے خطرات کو کم کرنے کے لیے، ڈیزاسٹر کو ہم روک تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس کے خطرات کو کم کرنے کے لیے میٹیگیٹ کر رہے ہیں. پریونٹ کرنا، میٹیگیٹ کرنا، جتنا بھی کر پائیں. اور اس کے بعد انٹرونشن کی بات آ جاتی ہے. مین وجہ یہی ہے ڈیفورسٹریشن کی، یہاں پہ مطلب وہ نہیں ہے. دین مطلب گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی پریونشن میئرس لی ہیں کہ، لیکن وہ ناکافی ہے. تو مین وجہ بس یہی ڈیفورسٹریشن کی، وہی لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ یہاں پہ 6-7 مہینے یہ کٹ آف رہتے ہیں، اسنو رہتی ہے یہاں پہ. تو ان کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ ریسورس نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پہ فورسٹ کی کٹنگ ہو رہی ہے، جو ایز اے سورس ہیٹنگ سورس یوز کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ یہاں پہ لائٹ وغیرہ
پرووائڈ کر لے تو یہ الیکٹریسٹی وغیرہ تو پانی بہت ہے یہاں پہ ہائیڈر پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں, پائپ لائن میں ہیں, انشاءاللہ 2-3 سال میں یہاں پہ لائٹ کا ایشو کور ہو جائے گا. چلیں, تھینک یو سو مچ امتیاز آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور اتنی خوبصورت جگہ پہ ہمیں لے کر آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ میم. تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. But after going through this road, which is road from Tarashing to Rupal over the glacier, actually we are on the glacial moraine, so we are literally driving over the glacier to get to Rupal village. So I believe now this is one of the most dangerous roads in Pakistan or in the world, we can say, because this is very unstable, rocky terrain, and this is unstable due to there is constantly moving ice and glacial moraine here. But right behind us, and we are literally on the glacier itself. It's just the rocky debris from the mountain that's covering the glacier. But if you scratch the surface, you will see the black ice. Maybe at places it's visible too. Oh gosh. And here's the glacier. There are multiple glaciers snouting down. And let's see how we get there. How far we get. جی, تو پاکستان کے خزانوں کی بات ہم نے کی, لیکن ان خزانوں کا اگر ہم صحیح سے دیکھ بھال نہ کریں تو اس کے امپیکٹ کی بھی ہم نے بات کی اور اس کی میٹیگیشن پہ بھی بات کی. عطا آباد لیک جو کہ پچھلے 12 سال سے بہت مشہور ہے, 2010 کے لینڈ سلائڈس میں, میجر لینڈ سلائڈ میں جو یہ لیک بنی تھی, اس وقت یہ پوری دنیا کے ٹورسٹ کی میجر اٹریکشن ہے پاکستان میں, ہنزا ویلی میں. اس کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہیں پہ میں واپس آپ کو لے کر آؤں گی ڈیمز کی طرف, کہ پانی کو ہم کیوں نہیں سنبھال پاتے اور پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے فلڈز کی صورت میں. دیامر بھاشا ڈیم چونکہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ, اور بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے, جو کہ ایک نیڈ ہے وہاں کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ پانی کے نیچے بہت جلد جو وہاں کے خزانے تھے راک کارونگز کے, پرانے ہمارے کلچرل ہیریٹیج اور آرکیولوجیکل ہیریٹیج, وہ پانی کے نیچے آ جائے گی. اگلی کسی ایپیسوڈ میں اس پہ بھی بات کروں گی کہ راک کارونگز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اینشنٹ پیٹروگلفس ہیں تقریباً 2000-2500 سال پرانی, 50,000 سے زیادہ, لیکن ان کو ہائیڈلبرگ انسٹیٹیوٹ نے پرزرو کرنے کی بات کی ہے. کس طریقے سے اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے, لیکن چونکہ بات عطا آباد لیک کی ہوئی, پھر گلیشیئرز کی بات ہوئی, اور چونکہ امتیاز سے آپ کی میں نے بات کرائی فٹ ہلز آف نانگا پربت سے. نانگا پربت دا کلر ماؤنٹین ایٹ 8,000 میٹرز, اور اس کے جتنے گلیشیئرز نکلتے ہیں تارشنگ کی سائڈ سے, روپل کی سائڈ سے اور فیری میڈوز کی طرف سے, ان سب کی فوٹیج اب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. وہ دیکھیے, انجوائے کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ چینج کو کیسے ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, گرین ہاؤس گیسز کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے, اور کس طریقے سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلیز اس کے بارے میں مزید جانیے اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے. بی ویل اویئر اینڈ be well protected and look after yourself. Until next week, from the Travel Show, this is Humaira Khan.